बड़ी बड़ी खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड, नून लीग से रिलेटेड, निगरान हुकूमत से रिलेटेड, अदलिया से रिलेटेड। पुलिस ने अब ये इन्फॉर्म किया है कि हसन न्याजी का मुकदमा जो है वो फौजी अदालत में चलेगा। दिल मेरा बड़ा कर रहा है कि मैं रेड लाइन क्रॉस करके ना उत्थे चला जाऊं। मरियम नवाज ने थूका, आख थू तो जनाब शेर पिंजरे के अंदर से ही धाड़ा। खान साहब ने करके किसी आम शख्सियत से पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर उनकी कोई मुलाकात हुई है और उन्होंने जो है उनको कन्विंस किया कि जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है आज का। बड़ी बड़ी खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड, नून लीग से रिलेटेड, निगरान हुकूमत से रिलेटेड, अदलिया से रिलेटेड बहुत सी खबरें हैं जो आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैंने शेयर करनी है। आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज अब हम सिर्फ चंद हज़ार सब्सक्राइबर्स दूर हैं 7 लाख का फिगर अचीव करने से। ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच। अब जो इस वक्त हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 6,85,000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। हमने सिर्फ हम कैलकुलेट कर रहे थे सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर तकरीबन 80,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हमने इस चैनल के ऊपर जो है वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। न्यू सब्सक्राइबर्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सिर्फ तकरीबन 15,000 सब्सक्राइबर दूर हैं, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डू दैट और बेल आइकन प्रेस करके ऑल वीडियोस आपने प्रेस करनी है ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस। और हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द, मेरे ख्याल में शायद मुझे लगता है कि शायद अगले एक हफ्ते के अंदर ही हम ये 7 लाख सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। दूसरा, एक जो हमने पोल डाला हुआ है उसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको दे दें। अब तकरीबन अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं इस पोल को ख़त्म होने में। एक हफ्ते के लिए मैंने इसके अंदर टाइम किया था। सवाल मैंने किया था किस वज़ीर आज़म की कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर रही, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ, दोनों ही फेल हो गए या दोनों ही एक जैसे हैं। रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि इसमें अब तक 3,26,000 वोट ऑलरेडी इसके अंदर डल चुका है। और इसी तरह हमने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पेजेस के ऊपर भी ये पोल डाला हुआ है, वहाँ पे 81,000 ऑलरेडी वोट डल चुका है। वहाँ पे भी यही क्वेश्चन है, उसके भी ये नंबर्स ही आपके सामने शो हो रहे हैं। तो यानी तकरीबन 4 लाख लोगों ने जो है वो ऑलरेडी वोट डाल दिया है मेरे इस पोल के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक नहीं डाला तो यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट। आखिर में देखते हैं कि आखिरी दिन कहा यह जाता है, वैसे ये जो इस तरह के ऑनलाइन पोल्स होते हैं ना, इसमें असल मुकाबला आखिरी दिन होता है। आखिरी दिन बड़े जोश और जज्बे के साथ जो है ना लोग फिर वोट्स डालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या नंबर्स जो हैं वो सामने आते हैं। अच्छा जी, ख़बरें बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जड़ांवाला में जो वाक़या पेश आया था, जहाँ पे मसीह बरादरी को जो है वो टारगेट किया गया था, वहाँ पे मसाजिद से ऐलानात करके जिस शख्स ने लोगों को इश्तियाल दिलाया था उस मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है और 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिसमें 37 अफराद को नामजद किया गया है और 600 से ज़ायद नामालूम अफराद जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। बताया गया है पुलिस की जानिब से कि मुलजमान ने तोड़ फोड़ की, घरों और गिरजाघर को आग लगाई। मुकदमात में दहशतगर्दी और तौहीन मज़हब समेत 13 से ज़ायद दफ़ात जो हैं वो शामिल की गई हैं। 118 अफराद को अब तक टोटल गिरफ़्तार किया जा चुका है। वीडियोज़ की मदद से फसादात में मुलविस मज़ीद मुलजमान की शनाख्त करके गिरफ्तारियाँ जो हैं ये जारी रहेंगी। अभी मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी जो है वो होनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनाब जो अपनी हिट विकेट की थी और अपनी विकेट उड़ा दी थी एक बेवकूफ़ी करके, और वो उसके अंदर इमरान खान साहब का बीच में से नामो निशानी मिटा दिया गया था, गायब कर दिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, सिर्फ नेशनली नहीं हुआ बल्कि इंटरनेशनली भी। मतलब इवन भारत के वेबसाइट्स ने भी जो है वो मजाक उड़ाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि ये क्या बेवकूफ़ी की है कि जिस शख्स ने एक्चुअली आपका पहला वर्ल्ड कप जीता था आपने उसी को बीच में से निकाल दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब होश आ गया है। अब नई वीडियो जो है उन्होंने पोस्ट कर दी है और उसके अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो शामिल हैं। तो शुक्र है कि होश के नाखून लिए हैं। तो मुझे तो ये नहीं पता कि इसको कहना चाहिए कि नहीं, कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहना है या क्या कहना है मैं सिंपली यही कह सकता हूँ। लेकिन शुक्र है कि थोड़ी सी अकल जो है वो इस्तेमाल की है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इसकी जो वजह उन्होंने बताई ट्वीट करके वो यही थी कि जी वो गल है ये कि साढ़े को ना उत्थे जगह बड़ी घट सी पहले, तो हमारे पास जगह कम थी, तो इस वजह से उसमें कुछ इनकम्प्लीट वीडियो जो है वो जारी हो गई। अब हम कंप्लीट वीडियो जो जारी करें, जो कि एक स्टूपिड एक्सक्यूज़ है, अनदर वेरी स्टूपिड एक्सक्यूज़। मैं एक्चुअली इस बात के ऊपर हैरान हो रहा हूँ क्योंकि मैं खुद, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, मैंने अपने करियर का आगाज़ एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट किया था और मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करता था। तो पीसीबी जाना, क्रिकेट के हवाले से कवर करना मैंने बहुत किया हुआ है। तो जो लोग आजकल एक्चुअली ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया फेस या सोशल मीडिया फेस को हैंडल कर रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो कौन है। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि वो ऐसी बेवकूफ़ी कर सकते हैं अनलेस और अनटिल ऊपर से जो कहते हैं उत्तों ऑर्डर आया है। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा है कि कॉमन जुमला है ना, सानू उत्तों ऑर्डर आया है।
تو اگر اتوں آرڈر نہ آیا ہوتا تو شاید میرے خیال میں وہ لوگ اس قسم کی بیوقوفی نہیں کر سکتے. بٹ آئی ڈونٹ نو کہ یہ بیوقوفی انہوں نے اپنے پاؤں پہ بیٹھ کیوں مارا ہے. ایک ہوتا ہے نا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دینا, تو یہ اپنے پاؤں پہ بیٹھ کیوں مارا ہے. یہ اناڑی بیٹسمین جو ہوتا ہے نا, جس کو بیٹنگ نہ کرنی آتی ہے, تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے, وہ اپنے ہی پیر پہ بلا مار دیتا ہے. اچھا جی, اب میں ایک اور, جہاں بیوقوفیوں کی بات ہو رہی ہے, تو انتہائی احمقانہ اور بیوقوفوں والی حرکت جو ہے اگر میں آپ کے ساتھ نہ شیئر کروں تو میرے خیال میں ایک ناانصافی ہوگی. سوشل میڈیا کے اوپر میں نے ایک ویڈیو دیکھی, اور یہ ویڈیو انصاف کی ہے, یہ جو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں. ویڈیو تو ظاہری بات ہے میں کاپی رائٹ ریزنز کی وجہ سے میں نہیں چلاؤں گا, لیکن یہ صاحب کہہ کیا رہے ہیں, ان کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور جو کہانی انہوں نے بیان کی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے کون کون سی بیوقوفیاں جو ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں. مطلب احمق ترین اگر مجھے لفظ استعمال کرنا پڑے نا, ڈیسنسی کے اندر رہتے ہوئے دل میرا بڑا کر رہا ہے کہ میں ریڈ لائن کراس کر کے نا اتھے چلا جاؤں, جو مطلب ٹھیٹھ لاہوری پنجابی طریقے سے جو ہے نا وہ میں 4-5 لفظ کھڑکا دوں, لیکن میں پھر بھی وہ جسے کہتے ہیں نا ڈیسنسی کا دامن میں ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا, تو میں احمق کی صرف کہہ رہا ہوں. صاحب فرما کیا رہے ہیں, اب میں ان کی جو نریشن ہے اس کے اندر ذرا سنیے گا, یہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں, سنیے گا ذرا. انہوں نے کہا کل شام یعنی رات کو ہوا کیا ہے کہ مریم نواز, مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ باندری, مطلب ان کو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ان کے لیے, وہ عمران خان کو ملنے اٹک جیل گئے. یعنی تینوں ہی اس کے سیل کے باہر کھڑے ہوئے تھے. وہ والا حصہ جہاں پر سلاخوں والا جنگلہ لگا ہوتا ہے, عمران خان سیل کے اندر. اب ٹینٹن ہے, مطلب آپ ذرا منظر کشی دیکھیں کہ مریم نواز, مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ عمران خان صاحب سے ملنے اٹک جیل گئے ہیں. وہ جیل کے ادھر کھڑے ہیں اور وہ عمران خان صاحب اندر ہیں. مریم نواز نے وہاں پہنچتے ہی بڑی حقارت کی نظروں سے اسے دیکھا اور زمین پر تھوکا. مریم نواز نے تھوکا, آخ تھو انہوں نے تھوکا. تھوکنے کے بعد کیا کہتی ہے عمران خان صاحب کو, دا موسٹ گریٹسٹ لیڈر آف دا ورلڈ کو کیا کہتی ہے, مطلب یہ عمران خان صاحب کے بارے میں یا لونڈا لپاڑا جو ہے نا گل کرتا پیا, کہتی ہے جو تم نے میرے اور میرے خاندان کے ساتھ کیا ہے, جتنی رسوائی میرے خاندان کی ہو رہی ہے اس سے زیادہ تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا, اس سے زیادہ ہم تمہارے ساتھ کریں گے, تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے دنیا کے لیے. تو جناب شیر پنجرے کے اندر سے ہی دھاڑا. خان صاحب نے کر کے انہوں نے کہا جی شیر پنجرے کے اندر سے ہی دھاڑا. آپ اندازہ کریں گریٹ لیڈر کیسا گریٹ ہوتا ہے اور کیسے گریٹ ہوتا ہے. عمران خان صاحب کا جواب سنیے. پی ٹی آئی کے چیئرمین نے دل خوش کر دیا, جناب یہ خبر کسی کے پاس نہیں ہے, اے تو واقعی گل ہے, اے خبر واقعی کسی کو نہیں ہے. جواب کیا تھا, یہ سننے والی بات ہے. جواب تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور آگے سے ترجمہ بھی کر کے بتایا پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ان 3 منحوسوں کو کہ اللہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے, اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اے ساری کنورسیشن نا اے جناب اے جڑا لونڈا لپاڑا ہے پورا بیٹھ کے اس کو نریٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب نے جو اگلا جواب دیا وہ بھی بڑا کلاسیکل تھا. عمران خان صاحب نے ان تینوں منحوسوں کو, خاص طور پہ مریم نواز کو, کہ شیر پنجرے کے اندر ہی شیر ہی ہوتا ہے اور کتے پنجرے کے باہر ہی کتے ہی ہوتے ہیں, کتے کتے ہی رہتے ہیں اور شیر شیر ہی رہتا ہے. تو یہ جب اس مریم نواز نے سنا تو آگ بگولا ہو گئی, سیخ پا ہو گئی. مریم نواز نے پیر پٹکا اور مڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہیں پر اس کو سزا دی کہ جناب وہ جب مڑی ہے غصے میں تیزی سے, تو اس کے پیر کا جو گٹا ہے یہ جوائنٹ وہ مڑا ہے اور وہیں پر گر پڑی درد کی شدت سے. کیسا ہے, کیسا ہے. آپ کہانی سن رہے, کہانی سمجھ کہانی آپ کو سمجھ آئیے کہ جی مریم نواز, مریم اورنگزیب, رانا ثناء اللہ گئے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے, اور مریم نواز نے پہلے آخ تھو کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہیں ہم عبرت کا نشان بنا دیں گے. اور اس کے بعد عمران خان نے جو ہے وہ ایک آیت پڑھی, اور اس کے بعد جو ہے مریم نواز غصے میں جب ٹرن ہوئی ہے تو وہ گر پڑی اور ان کا گٹا جو ہے وہ مڑ گیا. اب بندہ اس سے پوچھے, مطلب اس بندے یہ جو بھی یہ بول رہا ہے کہ بھائی 3 بندے تو باہر کھڑے سن جیل تھے, ایک اندر ہے سی عمران خان, آپ کیا دیوار کے اوپر مکھی بن کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جو یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے. مطلب انتہا ہوتی ہے ایسی فضولیات کی جو سوشل میڈیا کے اوپر نہ پھیلائی جاتی ہے. یہ ہے وہ لونڈے لپاڑے جن کے بارے میں کہتا ہوں کہ پچھلے 10-11 سال میں نا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. بیڑا غرق, کیا کیا کہانیاں سنائی, کیا کیا باتیں بتا دیں, اینج ہو جائے گا, اونج ہو جائے گا, جڑا دریا راوی ہے دے دودھ آنا شروع ہو جائے گا, دریا سچلوج میں شہد آنا شروع ہو جائے گا. وہ مراد سعید جو ہے وہ $100 ملین اس کے منہ پہ مارے گا تو $100 ملین اس کے منہ پہ مارے گا. یار کیا کرتے ہیں یار آپ لوگ, سیریسلی
مطلب میں سمجھتا ہوں یہ ان میں سے نا ان کے چند لونڈے لپاڑوں میں سے ایسے ہیں جو جاتے ہیں, مجھے پتہ ہے وہ پیار محبت میں خان صاحب کے قریب جاتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی کچھ حد تک سینٹی کے اندر رہتے ہیں. مطلب ان کا ٹوٹل جھکاؤ, ان کے ویڈیوز کا سارا جھکاؤ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی فیور میں ہوتا ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ. وہ پر ایڈا آگے چلے جانا, مطلب فار گاڈ سیک یار, مطلب کوئی عقل ہے آپ لوگوں کو کہ کس قسم کی فضولیات آپ بول رہے ہیں. پاکستان کے اندر آج 30-35 چینلز کام کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں کسی کو نہیں پتہ لگے گا کہ مریم نواز جو ہے عمران خان سے ملنے گئی ہے؟ فار گاڈ سے کوئی عقل کو ہاتھ مارے یار. اب آپ ناؤ یو انڈرسٹینڈ, میں جو اکثر یہ کہتا ہوں نا کہ ان میں سے زیادہ تر کے جو انالیسز ہیں یا بیانیے ہیں نا وہ اس طرح کی فیک نیوز کے اوپر بنے ہوئے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ ہینڈسم بڑا ہے تو امت مسلمہ کا لیڈر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. فار گاڈ سے یار, مطلب عقل کو ہاتھ مارے. اچھا جی, اس کے علاوہ اب ذرا ریئلسٹک سٹوریوں کی طرف آ جائیں. جناب خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر اتاب بندیال سے چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے اور بتایا گیا ہے کل یہ بیسکلی ملاقات ہوئی تھی. 2 گھنٹے کی یہ ملاقات رہی ہے. کس بنیاد کے اوپر یہ ملاقات ہوئی ہے اب تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی. جو مختلف چینلز کے اوپر خبریں چلی ہیں اس پہ تصدیق نہیں ہوئی, لیکن ہم نے کبوتر بھیج دیے ہیں. کبوتر جو ہے وہ اس نے کہا ہے جی میں 3-4 گھنٹے مجھے دے دیں. ذرا نگراں کابینہ جو ہے نا وہ آج اپنا حلف اٹھانے لگی ہے. میں ذرا ادھر بھی بزی ہے گیا کیونکہ ادھر بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ہم نے اس کی. تو کبوتر کہتا ہے بھائی میں ایک سنگل پسلی ہوں, میں نے کتنے بھیجو گے, میں ایک وقت میں ایک جگہ ہی جا سکتا ہوں. تو میں نے اسے کہا ہے کہ پہلے تو نگراں کابینہ کا جو انتخاب ہو رہا ہے وہاں سے ہو کے تو پھر ایم این او چیک کر کے بتا کہ اس ملاقات کے اندر ایکچولی ڈسکس کیا ہوا ہے. تو وہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اگلے ویلاگ میں ٹرائی کروں گا. جی کبوتر اتنی دیر اتنے واپس لاہور آ گیا تو پھر آپ کو اپڈیٹس دیں گے کہ ایکچولی اس ملاقات میں کیا ہوا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ نصرت جاوید صاحب کے کبوتر نے, جو سینئر صحافی ہیں نصرت جاوید صاحب, ان کے کبوتر نے بھی جو ہے وہ چند انکشافات کیے ہیں. انہوں نے ایک کالم لکھا ہے نوائے وقت میں, اور اس کالم کے اندر انہوں نے جو ویسے تو کافی لمبا کالم ہے لیکن اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب آخری وقت تک جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ پھنسے ہوئے تھے, اور دبئی کے اندر جو میٹنگز وغیرہ ہو رہی تھیں وہ بھی اسی چکر میں ہو رہی تھیں کہ اسحاق ڈار. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آخری وقت تک جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے نام کے اوپر ہی پھنسے ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد جو نام سامنے آنا شروع ہو گیا تھا 1-2 دن پہلے, وہ تھا جناب جلیل عباس جیلانی صاحب کا. کاکڑ صاحب کی اناؤنسمنٹ سے 2 دن پہلے تک بالکل ہر جگہ بتا دیا گیا تھا. بلکہ میں تو یہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے, میں آپ کو بالکل کنفرم بتا رہا ہوں کہ بلاول بھٹو نے خود ایکچولی چند صحافیوں کو یہ کہا کہ جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں وہ فائنل ہو گئے ہیں, کیونکہ جلیل عباس جیلانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی چوائس تھے. تو اس میں بتایا گیا کہ آخری وقت میں جو ہے وہ ایاز صادق صاحب کا نام لیا گیا, سابق اسپیکر قومی اسمبلی, کہ وہ گئے اور کسی عام شخصیت سے پنڈی کے اندر, اسلام آباد کے اندر ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے, اور انہوں نے جو ہے ان کو کنونس کیا کہ جی یہ جلیل عباس جیلانی صاحب کو اگر وزیر اعظم بنا دیا گیا نا نگراں, تو یہ امپریشن یہ جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سن لی گئی ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر ان کی بات مانی گئی, اور اس کے بعد کاکڑ صاحب کو جو ہے وہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام جو ہے وہ پھر فائنل کیا گیا. اور اس میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایکچولی کاکڑ صاحب کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنوانا تھا, نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان بنوانا تھا, لیکن آخری وقت کے اندر یہ جو گھمیری ہوئی ہے اس کی وجہ سے کاکڑ صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے سیدھا وزیر اعظم ہاؤس کی طرف چلے گئے, اور جیلانی صاحب کو جو ہے وہ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو فارن منسٹر کے طور پہ ایڈجسٹ کیا جائے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ ابھی جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد, موسٹ پرابلی شاید جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تب تک یہ ہو چکا ہوگا, نگراں کابینہ آج جو ہے وہ اپنا حلف اٹھا رہی ہے, اور موسٹ پرابلی اٹھا چکی ہوگی. اس کے اندر ایک نام جو نیا نام آیا ہے اور آج ہی کے دن آخری وقت میں ایڈ ہوا ہے, وہ ہوا ہے جناب نگراں وزیر اطلاعات کا مرتضیٰ سولنگی صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور مرتضیٰ سولنگی صاحب کا نام جو آنا ہے نا, یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑی تب چڑھی ہوگی اس کے اوپر, اس لیے کیونکہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کو میں بہت سالوں سے جانتا ہوں, از اے ویری ڈیئر فرینڈ. بڑا ان کا مطلب خاص طور پہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو ہے وہ ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں بھی ہوئی ہیں, اور ان کو مطلب آف ایئر کرنے کی پوری کوشش ہوئی, ان کو ہٹا دیا گیا. یہ ریڈیو پاکستان میں بھی کام کر چکے ہیں, اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ پی ٹی آئی کے کافی خلاف ہے. مطلب ہی از بین ویری ویری ایکٹیولی اگینسٹ پی ٹی آئی. ایک زمانے میں یہ نیا دور کے اوپر جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ یہ پروگرام کیا کرتے تھے, جب نجم سیٹھی صاحب پی سی بی چیئرمین نہیں بنے تھے, اس سے پہلے کی بات ہے. تو یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اکٹھے پروگرام بھی کیا کرتے تھے, اور ریسنٹلی انہوں نے سنو ٹی وی کو جو ہے وہ جوائن کیا تھا. ابھی بھی ٹیکنیکلی اسپیکنگ سنو کے ہی یہ کانٹریکٹ میں ہے. اب ظاہری بات ہے جب اگر یہ پورٹ فولیو ان کو مل جاتا ہے تو اس کے بعد یہ والی جاب تو وہ اپنی کنٹینیو نہیں کر سکیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ فائنل پورٹ فولیوز جو ہیں وہ کس کس کو کیا کیا الاٹ ہوتے ہیں.
اچھا جی، اس کے علاوہ عرفان صدیقی صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، انہوں نے جیو نیوز کے مارننگ شو میں گفتگو کی ہے اور انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے کہ نواز شریف ستمبر کے تیسرے ہفتے میں آ جائیں گے. اب تیسرے ہفتے کا مطلب کیا ہے؟ وہی تیسرا ہفتہ جو ہے وہ بنتا ہے 14 تاریخ سے لے کے 21 تاریخ تک. تو کل ہم نے آپ کو وی لاگ کے اندر بتایا تھا کہ 20 تاریخ کے آس پاس کی کوئی ڈیٹ جو ہے وہ بن رہی ہے. تو انہوں نے بھی جو ہے وہ یہی کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ اس سال الیکشن ہو جائیں گے. لیکن راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بھی الیکشنز کے حوالے سے، جو ہمارے سابقہ اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے انصار عباسی صاحب سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی ہوگی اور نہ بیلٹ پیپر پر پارٹی کا انتخابی نشان بلہ وہاں پہ موجود ہوگا. انہوں نے کہا کہ الیکشن کے موقع پر عمران خان جیل میں ہوں گے، پی ٹی آئی پر پابندی عائد کر دی جائے گی اور الیکشن کمیشن پارٹی کے انتخابی نشان بلے کو ختم کر دیا جائے گا، جبکہ عمران خان جیل میں ہی ہوں گے. اگر کوئی سیاسی جماعت معاملہ عدالت میں لے جائے تو سیاسی جماعت پر پابندی عائد کرنے اور انتخابی نشان کی تنسیخ جیسے معاملات الیکشن کمیشن یا پھر عدلیہ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں. تو یہ انہوں نے پریڈکشن کی ہے کہ جی اگلی دفعہ بلے کا نشان نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے آج کے حوالے سے. آج ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ایک بڑے امپورٹنٹ کیس کی سماعت تھی اور وہ کیس تھا ان کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کا. لیکن اس کی سماعت آج نہیں ہو سکی کیونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ موجود نہیں تھے. ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ سماعت نہیں ہو سکی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو معاملہ تھا وہ تھا گھر سے کھانا فراہم کرنے کا. تو اس کے بھی معاملہ جو ہیں وہ نہیں آگے بڑھ سکے، درخواست پہ سماعت نہیں ہو سکی. تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے بھانجے کے حوالے سے بھی کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے. عمران خان صاحب کے بھانجے کو جو ہے وہ کوئٹہ پولیس جو ہے وہ لے گئی تھی اور پولیس نے اب یہ انفارم کیا ہے کہ حسان نیازی کا مقدمہ جو ہے وہ فوجی عدالت میں چلے گا. ایئر وائی نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ ان کا مقدمہ جو ہے وہ فوجی عدالت میں چلے گا اور کل ان کو موسٹ پروبلی کوئٹہ سے پنڈی شفٹ کر دیا جائے گا. اچھا، باقی لوگوں کے احتجاج وغیرہ تو ڈیفرنٹ تھے. حسان نیازی نے ایک جو کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کور کمانڈر صاحب کی پتلون بھی جو ہے وہ ہوا میں لہرائی تھی اور اس کے اوپر اس کا مذاق وغیرہ بھی اڑایا تھا کہ دیکھیں اس کی تو ویسٹ جو ہے وہ اتنی ہے اور اس طرح. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کے جو والد صاحب ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، ان کی جانب سے آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن جو ہے وہ فائل ہوئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی ان کے والد صاحب کی جانب سے کہ ان کو جو ہے وہ لاہور لایا جائے اور لاہور میں جو ہے وہ پیش کیا جائے. عدالت کی جانب سے تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ فریقین حسان نیازی کی بازیابی کے حوالے سے آئندہ سماعت پر رپورٹ جمع کروائیں. اگر حسان نیازی کسی فریق کی تحویل میں ہے تو 18 اگست کو عدالت میں پیش کیا جائے، یعنی کہ کل. لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جو ہے وہ راول پنڈی شفٹ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر چیمہ سابق گورنر پنجاب ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی مزید توسیع کر دی ہے. 31 اگست کو ان کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سینیٹر اعجاز چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں 12 دن کی توسیع کر دی گئی ہے اور ان کو 29 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور بتایا گیا ہے کہ ان کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کا علاج ہونے کے بعد ان کو واپس جیل شفٹ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کی ضمانت منسوخی کی درخواست غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے خارج کر دی ہے. کیس کی سماعت جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی اور دوران سماعت اسپیشل پروسیکیوٹر نائب رضوان ستی نے کہا کہ ریفرنس میں فواد حسن فواد ٹرائل کورٹ سے بری ہو چکے ہیں. ملزم کے بری ہونے سے ضمانت منسوخی کی درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے اور اس کے بعد اس درخواست کو جو ہے وہ نپٹا دیا گیا. اور اس کے علاوہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جناب 9 مئی کو توڑ پھوڑ کے مقدمات کی سماعت ہوئی. شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور فواد چودھری کی ضمانت میں 2 ستمبر تک کی توسیع کر دی گئی ہے. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان، عظمیٰ خان کی عبوری ضمانت میں 2 ستمبر تک کی توسیع کر دی ہے، جبکہ فواد چودھری کی حاضری سے استثناء کی درخواست جو ہے وہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور رجوع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جی ان کے مختلف کیسز کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 9 مختلف جو درخواستیں تھیں ان کی ضمانت کی، وہ سب کی سب ریجیکٹ ہو گئی تھیں. تو ان کی درخواستیں جو مسترد ہوئی ہیں اس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کے خلاف ملک بھر میں 180 سے زائد بے بنیاد جھوٹے مقدمات ہیں اور عمران خان کو مخالفین کی جانب سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. سابق وزیر اعظم ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ سربراہ ہیں. سپریم کورٹ سے دیگر مقدمات میں گرفتاری روکنے کی استدعا کی گئی ہے اور اس سلسلے میں جو ہے وہ وفاقی حکومت، آئی جی پنجاب، بلوچستان اور سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے ان کی قانونی ٹیم جو ہے وہ آج وہاں پہ گئی ہوئی تھی اور جو ان کی قانونی ٹیم ہے اس کے اندر بہت سے دیگر جو وکلا ہیں، اس میں شعیب شاہین صاحب تھے، گوہر علی خان، نعیم پنچوتا
اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر عمیر نیازی جو ہیں وہ بھی شامل تھے. تو باقی سب لوگوں کو اجازت نہیں ملی ہے, صرف عمیر نیازی صاحب کو جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت ملی ہے. قانونی ٹیم کی جانب سے عدالت کے اندر بھی پہلے یہ بات کہی گئی تھی کہ ان کے مختلف کیسز ہیں, مختلف کیسز میں مختلف وکلا ہیں, تو وہ سب کو ملنے کی اجازت دی جائے. لیکن آج بھی جو ہے صرف ایک وکیل کو جانے کی اجازت ملی, دیگر کو ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.